MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। वक़ाल सुब्हानहु व तआला वयहदी इलैहि मन अनाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा इख़्शअर्र जिल्दुल अब्दिल मुमिन तहात्तत ज़ुनूबुहु कमा यतहात मिनश्शजरतिल बासिक़ति वरक़ुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक़ मेरे बुज़ुर्गों, काबिल क़द्र दीनी और ईमानी भाइयों, सामने बैठे हुए मेरे प्यारे जवानों, बहुत देर से आप हज़रात क़ुरान मजीद से मुताल्लिक़, उसकी खिदमत से मुताल्लिक़, उसके पढ़ने पढ़ाने से मुताल्लिक़, क़ुरान करीम का क्या मकाम है इस दुनिया में, इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुझे इस वक्त इस सिलसिले में आपसे अब कुछ अर्ज़ नहीं करना है। बड़ी कीमती बातें इस मौजू पर आपके सामने आ चुकी हैं। ये गुनाहगार चंद बातें लेकर अपने जवानों के सामने ख़ास तौर से और अपने बुज़ुर्गों के सामने उनके एहतराम का ख़याल करते हुए हाज़िर है। मेरी दरख्वास्त होगी अपने जवानों से, मेरे प्यारों, मेरी बात पर तवज्जो देना। रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से बंदों को देने का एक निज़ाम बनाया है और ये सब जानते हैं कि इस दुनिया में उसी का निज़ाम चलता है। किसी अल्लाह के बंदे में या बंदी में शदीद तलब ना हो, शदीद बेचैनी ना हो, तबीयत में टूटापन ना हो और आखिरी दर्द का इज़्तिराब ना हो। याद रखा करें, उस वक्त तक अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ करती। हो सकता है कि बाज़ अल्फाज ऐसे हों मेरे इस ज़माने के जवानों के लिए उनका समझना मुश्किल हो। आसान ज़बान में अर्ज़ करने की अगर कोशिश करूँ, शदीद प्यास के मौके पर इंसान को जो पानी की ज़रूरत होती है, शदीद भूख के मौके पर इंसान को जो खाने की ज़रूरत होती है, बस वही कैफियत अल्लाह की रहमत को लेने के लिए बंदे और बंदी के दिल में पैदा हो जाए। रब्बुल आलमीन ने कलाम पाक में अपना जो निज़ाम बयान किया है, उसका ख़ुलासा ये है, हम अपनी नेमत हर एक को नहीं दिया करते। आपकी तलब, आपकी चाहत, आपकी बेचैनी, और आसान ज़बान में अर्ज़ करूँ तो गोया कि इंसान का नाक रगड़ कर अल्लाह के दरबार में आना। कहा कि अगर आपके अंदर ये सिफ़ात हैं तो अल्लाह अपने दरबार से किसी को वापस नहीं किया करता। उलमाए किराम के बयानात के दरमियान आप हजरात ने यकीनन अपने अंदर तलब पैदा की होगी, मैं तो अच्छा ही गुमान करूँगा, मगर इस गुनाहगार की दरख्वास्त है कि इसकी बात को ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर
ہمیں اور آپ کو ایک شاندار، مثالی، منفرد، بہترین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں اور آپ کو جو زندگی دیتا ہے وہ تنہا مدرسے اور مسجد کی دیواروں تک محدود نہیں ہوتی، وہ مجھے اور آپ کو گھر میں رہنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ ہم اپنے گھر کے لوگوں سے کیسے باتیں کریں، اگر کسی کی زبان سے کوئی بات سخت نکل جائے تو ہم کیسے برداشت کریں، ہمارا لب و لہجہ کتنے ٹمپریچر کا ہو، بچے اگر ہمیں آنکھیں دکھلانے لگیں تو اس موقع پر ہم کیا کریں، اور بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہر میدان میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا یہ زمانہ نظر تو یہ آتا ہے کہ تمام کے تمام سکون سے ہیں، عافیت سے ہیں، کسی طرح کی بظاہر کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، مگر میرے پیاروں میری بات کو یاد رکھنا، ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ آرٹیفیشل، بالکل پلاسٹک کی زندگی جی رہے ہیں۔ جس طرح سے شوکیس کے اندر پلاسٹک کے بنے ہوئے شیر چیتے اور پھل رکھے ہوتے ہیں، جن میں نہ خوف ہوتا ہے، نہ طاقت ہوتی ہے، نہ پھلوں میں مٹھاس ہوتی ہے، آپ یقین جانو کہ اس زمانے کے نوجوانوں کی اکثریت ایک پلاسٹک کی آرٹیفیشل زندگی جی رہی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم سکون دینے کے لیے قہقہے بھی لگا لیتے ہیں، ہم کچھ دیر کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر جب سب ہنستے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو ان کی ہنسی میں شامل کر لیتے ہیں، مگر یہی نوجوان جب گھر واپس آتا ہے تو اپنے بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ اس وقت دنیا میں زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں، جن کی بنیاد پر زندگی گزرتی ہے، انسانوں کے مکانات، انسانوں کے کپڑے، انسانوں کی گاڑیاں، انسانوں کی تجارت، انسانوں کی تعلیم اور تعلیم گاہیں اور انسانوں کا نظام زندگی، آپ یقین جانیں اس وقت دنیا میں اتنا ہے کہ تاریخ انسانی یہ بتاتی ہے کہ آج سے پہلے دنیا میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ اتنے ادارے نہیں تھے، اتنے مدرسے نہیں تھے، اتنی خانقاہیں نہیں تھیں، اتنی ڈگریاں نہیں تھیں، اتنے ڈگریوں کے لوگ نہیں تھے، مگر مجھے کہنے دیجئے آج ایک بڑا مجمع ملا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنی اس وقت دل کی بے چینی ہے آسمان کی چھت کے نیچے، اس سے زیادہ بے چینی دنیا میں کبھی نہ پائی گئی، اور آپ اس حقیقت کا انکار نہ کر سکیں گے۔ کسی غیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کے دل پر نگاہ ڈال لیں، کہیں اور لمبا چوڑا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، طبیعت میں جھانک کے دیکھ لیں کیا واقعتاً مجھے وہ سکون نصیب ہے جس کا وعدہ اسلامی زندگی گزارنے میں کیا گیا ہے، جس کا وعدہ اسلامی زندگی میں کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ زندگی گزارے گا تو رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر ایک شاندار پر مسرت لطف سے بھری ہوئی ایک زندگی ہم تمہیں گزروائیں۔ کچھ زمانے پہلے کی بات ہے کہ اپنے ادارے میں اپنے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، بے چینی کی ایک دو مثالیں آپ سے دے رہا ہوں کہ ایک سامنے ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ دو نوجوان تھے، ان کی عمر غالباً اس وقت 55 سال رہی ہوگی، مجھ سے آ کر کہنے لگے ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگے آج رات میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں صرف آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کے ہاں آپ کیا جواب دیں گے جب رب العالمین یہ فرمائے گا ہم نے معصوم دی تھی، تم بتاؤ کہ بگاڑی کس نے؟ لڑکی کی گردن کو کاٹ دینا ایک درندے کے لیے آسان ہے، ہزاروں شیر دنیا کے اندر جانوروں کو مارتے ہیں، کہ انسان بھی اگر مارے گا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ رب العالمین کیا جواب دے گا ہم سے اور آپ سے؟ جو ہمارا اسلام اور ہمارا دین کہتا ہے وہ یہی تو کہتا ہے کہ میرے بندے جب تم لوٹ کر آؤ تو ہم تم سے صرف ایک بات چاہتے ہیں،
ایک بچہ چاہے مسلمان، چاہے عالم ربانی، چاہے محدث، چاہے فقیہ، چاہے صوفی، چاہے خانقاہی، چاہے غیر مسلم، چاہے عیسائی، چاہے یہودی، چاہے مجوسی، کسی گھر میں بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو رب العالمین کا نظام بتاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی تختی کو صاف لے کر آتا ہے، اس کے دل کی تختی پر کوئی دھبے نہیں ہوتے۔ اور رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں تم سے ایک ہی تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ جب لوٹ کے تم میرے پاس آؤ تو جیسے میں نے تمہیں پاک دل دیا تھا میرے دل کو ویسے ہی صاف ستھرا واپس کر دے، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں۔ ہماری ساری شریعت اسی کے چاروں طرف تو گھومتی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ جس کسی موقع پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں اور قرآن مجید کی آیات جن کا خلاصہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا، جب کسی اللہ کے بندے کے سامنے باتیں آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بسانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمہیں شادی کر کر ایک خاندان کو آباد کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے تمہیں تجارت کی منڈیوں میں جانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے سے تعلق کو اپنانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، نبھانا بھی ہے۔ میرے مالک یہ سارے کام ہوتے ہوئے میں اپنے دل کو پاک کیسے رکھ سکوں گا؟ ہزار مرتبہ دنیا کے اندر جھوٹ کے موقع آئیں گے، بددیانتی کے آئیں گے، غلط دیکھنے کے آئیں گے، غلط سننے کے آئیں گے، غلط فیصلوں کے آئیں گے، کہ میرے مالک ان تمام کے بیچ میں اپنے دل کو پاک کیسے رکھوں گا؟ دنیا نے اس موقع پر ٹھوکر کھائی۔ پرانے زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب صرف ایک طریقہ باقی ہے دنیا میں اپنے دل کو بچانے کے لیے کہ غاروں میں چلے جاؤ، سنیاس لے لو، جوگی بن جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، سمندروں کے کنارے پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر بس جڑی بوٹی کھا لیا کریں گے، کچھ میسر آیا اس کو لے لیا کریں گے، سمندر کا پانی پی لیں گے یا چشموں کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھا لیں گے۔ اور ان نوجوانوں نے یا بوڑھوں نے یہ کہا کہ کم از کم اپنے دل کو تو اللہ کے ہاں پاک لے جائیں گے۔ جیسے ہی دل میں یہ ارادہ آیا تو رب العالمین کا پاک پیغمبر کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، شہر کو چھوڑ کر جنگل نہیں جا سکتے، نہیں، ہم نے یہ دین ایسا بنایا ہے، تمہیں انسانوں کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانے کا حق نہیں ہے، تمہیں یہ حق نہیں بنتا۔ پھر اس امت کا کیا ہوگا؟ ایک موقع پر کسی ملک میں کوئی اللہ کا بندہ گیا تھا، ہماری کتابیں بتلاتی ہیں، لوگوں سے معلوم کیا کہ کہاں ہیں تمہارے شہر کے علماء، کہاں ہیں تمہارے صوفیہ، اور کہاں ہیں اہل اللہ، اور کہاں ہیں تمہارے پڑھے لکھے لوگ؟ لوگوں نے کہا کہ پہاڑ کے غاروں میں۔ کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ کہتے وہ تو اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ اور وہ اللہ کا بندہ وہیں پر پہنچا اور واقعتاً وہ اللہ کی ضربوں میں تھے اور وہ رب العالمین سے اپنے دل کو لگائے ہوئے تھے۔ اس اللہ کے بندے نے جو اپنے زمانے کا عظیم الشان محدث، ایک عالم ربانی اور اپنے زمانے کا مجدد وقت تھا، اس نے جا کر جو تاریخی جملہ کہا ہے کہ کاش میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، انہوں نے جا کر یہ کہا تھا اکلت الحشیش انتم ہا ہنا و امت محمد فی الفتن، گھاس کے کھانے والوں تم جنگل میں آ گئے اور امت فتنوں میں گرفتار ہو گئی۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، انسانیت کا کمال تو یہ ہے کہ اس شہر میں رہ کر، اسی جگہ رہ کر، اپنے بچوں کے، اپنی ماں کے، اپنے بھائیوں کے درمیان، اعزاء اور رشتہ داروں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو بچا کر ان گناہوں سے لے جانا۔ اور زندگی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے، زندگی ایک سائنس ہے، زندگی گزارنے کا اسلام نے طریقہ دیا ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ آپ کی گاڑی جب آپ چلانے بیٹھتے ہیں تو اس میں ریس بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بریک بھی ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ہینڈل بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا اسٹیئرنگ بھی ہوتا ہے، اس میں آپ کا بیک شیشہ بھی ہوتا ہے، اس میں سائیڈ شیشے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی گاڑی کے اندر بریک بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں علاوہ ریس کے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ انسان اپنے گھر کو سلامت واپس نہ آ سکے گا۔ ہر اللہ کے بندے کو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اپنے آپ پر غور تو کرنا پڑے گا۔ انسان اس موقع پر یہ چاہتا ہے کہ آخر مجھے پتہ چلے میں کس طرح سے وہ زندگی گزاروں جو رب العالمین کے دربار میں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔
میرے پیاروں، میرے جوانوں، دل میں یہ بات بیٹھاؤ، زبانی نہیں، زبانی جمع خرچ سے نہ کبھی کچھ ہوا ہے نہ کبھی کچھ ہوتا ہے، زبانی نہیں۔ کبھی کبھی کوئی نوجوان اپنی بیوی سے آ کر اپنے گھر میں کہا کرتا ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس کی بیوی کہتی ہے زبان بند رکھو، مجھے معلوم ہے تمہاری آنکھیں کہاں لڑی ہوئی ہیں۔ یہ زبانی جمع خرچ تو گھر کے اندر کی گھر کی عورت ماننے کو تیار نہیں، تو وہ مالک کائنات کیا مانے گا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اپنے آپ کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یعلم السر واخفی، میں باریک سے واقف ہوں۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ ما یکون من نجوا من ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تم کہیں پر چپکے سے جنگلوں میں کھلیانوں میں 3-4 باتیں کر رہے ہو، وہاں پر چوتھے میری ذات موجود ہے۔ اسے تو حقیقت معلوم ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ کس طرح سے ہم زندگی گزاریں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے بندے کے دل میں کہ میرے مالک اگر میں جنگل جانا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ شہر کو چھوڑ کر جنگل جانا حرام ہے، اور میرے مالک اگر میں شہر کے اندر رہتا ہوں تو میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں؟ میں جمعے کے دن توبہ کرتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ جمعے کے دن مسجد کی سیڑھیاں پار نہیں ہو پاتی اور مسجد کا برآمدہ پار نہیں ہو پاتا کہ میری نگاہ گناہ سے جا کر لڑ جاتی۔ میں آخر کیا کروں؟ ہمارے دین نے ہمیں الحمدللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تنہا شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ میں خاص طور سے اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میرے پیاروں پیغمبر تنہا شریعت لے کر نہیں آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی طریقہ دیا کہ یہ حلال اور یہ حرام، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں۔ اور واقعتاً آپ نے امت کی انگلی پکڑ کر امت کو چلنا سکھایا۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا میں جب کسی قوم کے پاس مقصد نہیں ہوگا، مقصد حیات نہیں ہوگا، کسی کے پاس ٹارگیٹ نہیں ہوگا، کسی کے پاس کرنے کا کام نہیں ہوگا، تو آپ یقین جانو اس کی صلاحیتیں، اس کا ذہن، اس کی قوت دماغ وہ ادھر ادھر کو چلے گی۔ چند باہر ملکوں میں میرا جانا ہوتا ہے، آپ یقین جانیں کہ انسانوں کی شکل میں ایسا لگتا ہے کہیں لنگور نظر آتے ہیں، کہیں بندر نظر آتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے ملکوں میں بھی آنے لگی، بلکہ اب تو اپنے جوانوں میں دکھتی۔ ہم نے لندن کی سڑکوں کے اوپر دیکھا کہ بہت سے نوجوانوں کے کانوں میں اس جگہ بھی چھلا ہے، اس جگہ بھی رنگ ہے، اس جگہ بھی رنگ ہے، اس جگہ بھی رنگ ہے، اور یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک یہاں بھی ہے، اور اس کے بعد ایک یہاں بھی، اس کے بعد یہاں بھی، اس کے بعد یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، اس کے بعد ایک جگہ گھٹنے میں ادھر، ایک جگہ گھٹنے میں ادھر، ایک جگہ گھٹنے میں ادھر، ایک جگہ گھٹنے میں ادھر۔ میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کیا مقصد حیات ہے؟ یہ کون سی زندگی؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تم کیا ہو؟ لیکن نہیں ہے، سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں، نشانہ نہیں بنایا۔ ہمیں اسلام نے، ہمارے جوانوں کو، مسلمان مرد عورتوں کو اسلام نے ایک نشانہ دیا ہے، اور وہ نشانہ کیا ہے؟ ایک پاک صاف ستھری زندگی گزار کر تمہیں اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے، یہ ہمارا نشانہ ہے۔ وہ ہوائیں جب وہاں سے چلتی ہیں اور ہمارے ملک میں آتی ہیں تو ہمیں اپنے ملک میں دہلی وغیرہ میں نظر آنے لگے یہ والے نمونے کہ چھلا یہاں بھی لٹک رہا ہے، چھلا یہاں بھی، نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، اب تو سینکڑوں چہرے مسلمانوں کے بھی نظر آنے لگے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کو تعجب ہو کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ گناہگار آپ کے بیچ میں کہہ رہا، اگر میرے اور آپ کے سامنے مقصد حیات نہیں ہوا اور زندگی گزارنے کا وجہ کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے، تو پھر یاد رکھو دنیا میں یہ ہوگا، نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ مصعب۔ ان کے متعلق تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کے جوتے مکے سے نہیں، اس زمانے میں ملک شام کی منڈی سے آتے تھے۔ اس زمانے میں اس انسان کے کپڑے وہاں سے آتے تھے جہاں روم میں ایک بہترین لمبی چوڑی طاقت تھی، اور روم کا کلچر دنیا میں مانا جاتا تھا۔ نہیں، کپڑے وہاں سے آئیں گے، چیز وہاں سے آئے گی، جوتے وہاں سے آئیں گے، پرفیوم وہاں سے آئے گا، یہ آئے گا، یہ آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے،
آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ نے جوانوں پر نگاہ ڈالی، اور جب جوانوں پر آپ نے نگاہ ڈالی تو آپ یقین جانیں آپ کی پہلی نگاہ نے سمجھ لیا کہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے۔ جس طرح سے آپ نے کبھی مکرانے میں دیکھا ہو یا اپنے علاقے میں ایک پتھر کی مورتی کا تراشنے والا اپنے لوہے کے قلم سے پتھر کی مورتی کے کبھی آنکھوں کو، کبھی ناک کو، کبھی کانوں کو، اس کے حسن کو، اس کے گالوں کو تراشتا ہے اور بار بار محنت کرتا ہے، تب جا کر 15-20 دن میں یا 2 مہینے میں ایک جا کر مورتی بنتی ہے۔ جس طرح سے وہ محنت کرتا ہے، علماء کرام کے درمیان پورے اعتماد کے ساتھ آپ کا یہ گناہگار مہمان کہنے کو تیار ہے کہ رب کعبہ کی قسم اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ایسے ہی تراشا تھا، تراشا تھا۔ میرے لفظ کو یاد رکھنا، آپ نے بتایا تھا کہ نہیں تمہارے بولنے کا طریقہ یہ ہو اور تمہارے دیکھنے کا طریقہ یہ، تمہاری زبان ایسی، تمہارا چلنا ایسا، تمہارا کھانا ایسا، تمہارا تحمل ایسا، تمہاری قوت برداشت ایسی، اگر کوئی گالی دیتے تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے امت کے ایک ایک فرد کو، مرد عورت کو تراشا تھا کہ زندگی گزارنا اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بات کہنی تھی ذرا بیچ میں عرض کر دوں۔ حضرت مصعب پر نگاہ پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی اور ان کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی اور وہ اسلام میں آ گئے اور اسلامی کام کرنے لگے۔ اصل بات جو سننے اور سمجھنے کی ہے، اس زمانے کے نوجوانوں کی جو شاعری تھی، جب ان کے سامنے مقصد حیات نہیں تھا، اس زمانے کے نوجوانوں کی شاعری، اس زمانے کے نوجوانوں کا لٹریچر، اس زمانے کے نوجوانوں کی زبانیں، اس زمانے کے نوجوانوں کی پوری تاریخ آج کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ علماء کرام سے معلوم کر لیں کہ اس زمانے میں ذہانت نکل رہی تھی اپنی محبوبہ کے چہرے پر شعر کہنے کے لیے، اس زمانے میں انسانوں کی ذہانت نکل رہی تھی اپنے کتے کی تعریف کرنے کے لیے، اس زمانے میں ذہانت نکل رہی تھی کس طرح سے میرا گھوڑا جوان ہو اور ایک گھوڑے پر سوار ہو کر میں ہزاروں کا قتل عام اپنے ہاتھ سے کروں۔ اس زمانے کے جوانوں کی ذہانت نکل رہی تھی کس طرح سے دنیا میں میری طاقت کا ایک بیٹھ جائے، انسانوں کے درمیان میری شخصیت مشہور ہو جائے۔ اس زمانے میں کہ ساری کی ساری جوانی اس طریقے پر جاری۔ میں نے صرف مثال کے طور پر عرض کی، کوئی جذباتی بات نہیں، میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں اگر میں اور آپ اس زمانے کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ کہیں کو نکلے گی۔ اب یہ میں بہت دیر سے علماء کرام کے بیان سن رہا تھا، کبھی لڑکیوں کا تذکرہ، کبھی لڑکوں کا تذکرہ، کبھی مدرسے کے بچوں کا تذکرہ، کبھی فلاں کبھی فلاں، بہت مبارک، بڑی قیمتی باتیں تھیں۔ مگر میں نے اور آپ نے اگر نوجوانوں کو کوئی طریقہ نہیں دیا، ان کو ہینڈل نہیں کیا، آپ نے ان کو زندگی کا کوئی عمل نہیں دیا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آنکھیں دکھلا کر اپنے بچے کو مطمئن کر دوں گا، کیونکہ آپ کے اندر طاقت ہے اور قوت مدافعات ہے، ڈیفنس کی طاقت آپ کے اندر ہے اور بچہ آپ کا کمزور ہے، مگر یاد رکھیے گا کب تک؟ کل کو آپ بوڑھے ہوں گے، بچہ جوان ہوگا، پھر وہ آپ کو آنکھیں دکھلائے گا۔ نہیں، آپ کی آنکھیں اس کو کچھ نہ کر سکیں گی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کسی جوان کو آنکھیں نہیں دکھلائیں۔ عجیب سی کہانی ہے، مگر ہائے افسوس، سچ بتاتا ہوں آپ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اور سیرت مبارکہ کا یہ حصہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے امت مسلمہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہزاروں انسان ملتے ہیں گھروں کے اندر جو اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، ہزاروں فون میرے پاس آتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا انسان کہ تمام عورتوں کی شکایت آتے ہیں کہ ہمارا شوہر دیندار ہے، ہمارا شوہر نماز پڑھتا ہے، ہمارا شوہر مدرسوں میں ہے، ہمارا شوہر جماعت میں بھی جاتا ہے، ہمارا شوہر یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مگر جب گھر آ کر زبان بولتا ہے تو اس کی زبان ایسے ہوتی ہے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی بدماش بوان بولتا ہے۔ نوجوان ان سے اور عورتیں ان سے۔ میں نے صرف ایک اشارے کی بات کہی ہے، گھروں کی کہانی سے آپ زیادہ واقف ہیں اور اپنی کہانی سے میں واقف۔ کس طرح سے ہم گھر کی کہانی کو لے کر چلیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے، روک لیں گے، ہم اپنے اندر تحمل پیدا کر لیں گے،
اگر ہمارے بچے اگر ہمیں برا بلا کہیں گے، ہم اپنی طبیعت پر روک لگا لیں گے، جب دل چاہے گا اپنے آپ کو با اخلاق بنا لیں گے، جب دل چاہے گا اچھی بات بول دیں گے، جب دل چاہے گا تو غصہ ہو جائیں گے، جب دل چاہے گا تو ہم نرمی کی باتیں کریں گے۔ میرے پیاروں، اس خواب میں نہ رہو۔ یہ کوئی شیروانی نہیں ہے کہ آپ نے پہنی اور گھر جا کر اتار دی، اور دوپہر میں پہنی اور پھر گھر جا کر اتار دی۔ قیامت آ جائے گی، یہ نہ ہو سکے گا۔ یہ زبان جب بدتمیزی کی عادی ہوتی ہے، نہ ماں کو چھوڑتی ہے، نہ باپ کو چھوڑتی ہے، نہ بڑوں کو چھوڑتی ہے، نہ چھوٹوں کو چھوڑتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے تو ایسا لگتا ہے اس کو شیروانی سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے، پہن لی اور گھر میں جا کر لٹکا دی کہ آئندہ کبھی ضرورت پڑے گی تو اب یہ کریں گے اور یہ کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر آپ کا قیام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھا۔ ام المؤمنین کے گھر میں آپ کا قیام تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی غذا معمولی درجے کی تھی، تھوڑی سی درجے کی، معمولی سے کھاتے۔ کوئی مہمان آ گیا، وہ بھی مہمان کو چلا گیا۔ کیا پیار بھری زندگی آپ دنیا کو دے کر گئے۔ اچانک پڑوس میں جو دوسری ہماری ماں امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سے جن کا کمرہ تھا، انہوں نے کوئی کھانے کی چیز ایک مٹی کے برتن میں، جو اس زمانے میں ان کا چلن تھا، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں بھیج دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے کے طور پر